वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान रवाना हो रही हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी इदना के मुताबिक मोहसिन नकवी मुज्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल का अहम पैगाम लेकर ईरान जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दौरा ईरान से मुतालिक वज़ीर आज़म से मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतालिक खुसूसी हिदायत दी हैं। मोहसिन नकवी का चंद दिनों में ये तीसरा दौरा ईरान होगा। मोहसिन नकवी का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल होगा। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन। कलअदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में पुलिस तर्जुमान ने बताया गिरफ्तार अफराद पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम है। एहतजाज की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अमन व अमान खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात फैलाने वालों को वार्निंग दे दी है कि कानून चिकनी पर कटहरे में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद कश्मीर में हंगामाराई करने वाले अनासिर तालिबान खारिजियों के हामी हैं। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स इस वक्त आजाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। एक्शन कमेटी के लीडर्स के बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि वो सियासत पर धावा बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। रियासत पुरअमन एहतजाज का हक तो देती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का खुसूसी इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। स्कर्दू में फ्लैग मार्च भी किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों के वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से ज़ायद जमातों और आजाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए 7,678 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला और 12,000 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार ड्यूटी पर मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक के मिल्कियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदल दिया। तारीखी कानून साजी से 28,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन के मालिकाना हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा अगला मरहला जमीन के मालिकाना हुकूक के कानून पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो ये कानून उठाकर फेंक देगी। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि दीगर सूबों की तरह जीबी को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। जीबी के अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजें आ रही हैं। नून लीग को आवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। हम फख्र से कह सकते हैं गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। सफदर अवान की इतनी हैसियत नहीं कि मैं इनको जवाब दूं। कोई काम नहीं था तो उनको गिलगित भेज दिया गया। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई शर्म का मकाम है।
آئندہ بجٹ پر مشاورت کے لیے حکومت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، آج ملاقات طے پا گئی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات آج رات ایوان صدر میں ہونے کا امکان، وفاقی بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری مذاکراتی نشست میں موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت کا امکان۔ بجٹ میں بیوٹی پارلرز، جلد کی نگہداشت کے لیے کلینکس اور ہیلتھ کلبز کے سامان پر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے ہیلتھ کلب، جم اور سلمنگ سینٹرز کے لیے مشینری آلات اور پرزہ جات پر ڈیوٹی 40% سے کم ہو کر 35% کیے جانے کا امکان ہے۔ میک اپ کے امپورٹڈ خام مال اور امپورٹڈ سن بلاک اور سن اسکرین پر ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔ مردانہ بیوٹی سیلون کے لیے شیونگ کریم، آفٹر شیو لوشن اور کریم پر ڈیوٹی 40% سے کم کر کے 35% کی جا سکتی ہے۔ فیس واش، صابن اور دیگر متعلقہ خام مال پر، جلد کی نگہداشت اور چہرے کی پالش کے لیے کریم اور لوشن پر ڈیوٹی 40 سے کم کر کے 35% ہو سکتی ہے۔ امریکہ کا ایران میں گوروک اور جزیرہ کشم میں تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، سینٹ کام کا کہنا ہے آپ نے ہرمز اور خلیجی ملکوں کی طرف داغے گئے متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو روک لیا۔ ایرانی حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آپ نے ہرمز مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ آپ نے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا دیرینہ خواب اب حقیقت بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے ایکس پر لکھا کہ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے اور اسٹریٹجک نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ابنا ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہے ہیں۔ ایران نے جنگ بندی ڈیل پر اتفاق نہیں کیا، امریکی صدر ٹرمپ کا این بی سی کو انٹرویو، کہا ایران کے پاس بالآخر معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں، ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جنگ کو حل کرنے میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے، یہ یقین ہے ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہیں۔ جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کہیں بھی سولر لگائیں اور شہر میں فائدہ اٹھائیں۔ سولر سے بجلی پیدا کرنے والوں کے لیے خصوصی اسکیم کی تیاری۔ جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں ہے وہ گاؤں یا کسی بھی مقام پر سولر لگا کر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر عثمان شوکت کی ARY نیوز سے بات چیت، کہا شہروں میں فلیٹ کے مالکان اپنے گاؤں میں سولر لگا کر شہر کے فلیٹ میں سولر کا کریڈٹ لے سکیں گے۔ وزیر اعظم نے سولر ویلنگ کی تیاری کی ہدایت کی ہے۔ کوئٹہ کے اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے والا ملزم مبینہ مقابلے میں ہلاک، پولیس کے مطابق ملزم کو بس اسٹاپ پر پکڑنے کی کوشش کی تو ملزم نے فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ میں ملزم ہلاک ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تیزاب گردی کا نشانہ بننے والی ڈاکٹر کے والد سے رابطہ، لیڈی ڈاکٹر کی خیریت دریافت کی، وزیر صحت کا کہنا تھا علاج کے اخراجات حکومت اٹھائے گی۔ لاہور کے علاقے محمود بوٹی شاہ گوہر آباد میں اسکول سے واپسی پر بچی کھلے مین ہول میں گر گئی، بچی کی والدہ اور گلی میں موجود بزرگ نے بچی کو مین ہول سے نکالا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے واقعے کا نوٹس لے لیا، غفلت برتنے والے ٹھیکیدار کی گرفتاری کا فیصلہ۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی، شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری بحال، کئی علاقوں میں بجلی کی 16 گھنٹے بندش، گھروں میں موجود بوڑھے، بیمار اور بچے پریشان۔ کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت، عید سے جاری بحران مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔ پاکستان اور روس کے درمیان انسداد منشیات اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے لیے معاہدہ، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بشکیک میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتیں۔ محسن نقوی نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، افغانستان میں 25 دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔
کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کا کیس، تفتیشی افسر نے عبوری چالان پروسیکیوشن کے پاس جمع کرا دیا۔ چالان کے مطابق مدعی مقدمہ پیر محمد روڈ سے گزر رہا تھا، اسی دوران فٹ پاتھ پر ایک شخص کی لاش ملی جہاں لوگ جمع تھے۔ پولیس کو معائنے کے دوران مقتول کی جیب سے ایک ڈبیا ملی جس پر کوئین میڈم پنکی ڈان لکھا ہوا تھا۔ ملزمہ کے خلاف تاحال انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی۔ شعبہ پروسیکیوشن کا عبوری چالان کی اسکروٹنی کا فیصلہ۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی وائس ریکارڈنگز، پیغامات اور ڈیجیٹل شواہد پنجاب فورنزک لیب بھیجنے کا حکم دیا جائے۔ کراچی پولیس نے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا، دوران تفتیش ملزمہ نے وائس ریکارڈنگز، میسیجز اور دیگر ڈیجیٹل شواہد سے انکار کیا۔ شواہد کا فورنزک کرانے کا حکم دیا جائے تاکہ ملزمہ کی آواز کی تصدیق ہو سکے۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے کوکین ڈیلر انمول اور پنکی پر ڈرامہ بنانے کی مخالفت کر دی۔ حنا پرویز بٹ کا کہنا ہے پنکی پر واقعی کوئی ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو انتہائی شرمناک اور چھچھوری حرکت ہے۔ پنکی کوئی رول ماڈل نہیں جس پر ڈرامہ بنایا جائے، یہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے والی خواتین کی بے عزتی ہے۔ ہم کب تک ویورشپ اور پیسے کے لیے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کرتے رہیں گے؟ پاکستان میں دل کے 10% مریضوں کی عمر 40 سال سے کم ہے۔ بیماری کی بڑی وجہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر ہے۔ 50% صحت مند نوجوانوں کو بلڈ پریشر ہے لیکن انہیں معلوم نہیں۔ 70 سے 80% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹبا ہارٹ ڈاکٹر بشیر حنیف کہتے ہیں پہلا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ 2 سال کی عمر سے ہی کولیسٹرول چیک کرا لینا چاہیے۔ 30 سے 40 منٹ پیدل چلنے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ عمر بھر دوائیں کھاتے رہیں گے۔ پنجاب میں پہلی بار کاشتکار کو تمام سہولتیں گاؤں کے قریب ایک ہی چھت تلے میسر آئیں گی۔ پنجاب کے 4 اضلاع ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودھا میں ماڈل ایگریکلچر مال قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مال کے لیے فوری اقدامات کا حکم، کہا پنجاب کے کاشتکار کی سہولت کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ پنجاب کے کاشتکار کی تقدیر بدل چکی، اچھے دن آ چکے ہیں۔ مومنہ اقبال سے 2020 میں ملاقات ہوئی۔ مومنہ کے ساتھ اندرون اور بیرون ملک متعدد سفر کیے، اخراجات خود برداشت کیے۔ مسلم لیگ نون کے MP ثاقب چدھڑ کا NCCIA میں جمع کرایا گیا بیان سامنے آ گیا۔ ثاقب چدھڑ نے کہا کہ مومنہ اقبال کی سابقہ شادی اور طلاق کا علم ہونے پر شادی سے انکار کیا۔ گزشتہ سال اگست میں تعلقات ختم کر دیے۔ مومنہ کی بہن رمشا نے بلیک میلنگ سے $10,000 آسٹریلین وصول کیے۔ مومنہ کے اکاؤنٹ میں مختلف اوقات میں 83 لاکھ روپے منتقل کیے۔ مومنہ اقبال کے موبائل میں بہت سی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ مشکوک افراد نے ویڈیوز اور تصاویر وائرل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ مومنہ میری اہلیہ کو طلاق لینے پر اکساتی رہی۔ سندھ میں ریبس کا ایک اور کیس رپورٹ۔ حیدرآباد میں کتے کے کاٹنے کی شکار خاتون کو جناح اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال حکام کا کہنا ہے 45 سالہ مریضہ میں ہائیڈروفوبیا سمیت ریبس کی دیگر علامات کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں برس سندھ میں کتے کے کاٹنے کے 90,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے۔ کراچی میں کتے کے کاٹنے کے بعد 10 اموات ہو چکی ہیں۔ فریڈم فلوٹیلا کے سماجی کارکنوں سے بدسلوکی۔ فرانس نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ شروع کر دیا۔ فرانسیسی پروسیکیوٹر آفس کے مطابق اسرائیلی بدسلوکی کے خلاف تحقیقات فرانسیسی حکومت کی درخواست پر شروع کی گئی۔ آئرلینڈ نے اسرائیل کے 2 انتہا پسند وزراء کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سالانہ عرس شروع ہو گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔
अंडर 18 एशियन हॉकी कप में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अदील, हैदर और अजीज ने एक-एक गोल स्कोर किया।